अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे, अपने घरों में आफियत से रखे और आप अपने घरों में हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा जूम लेक्चर्स का 11वां हफ्ता जो है वो चल रहा है, शुरू हो चुका है। और आज जो हम लोग इसमें एक नए सबक के साथ आपकी इस्लामिक टीचर आपके सामने। सबक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर पूछूंगी कि लास्ट वीक जो है वो हम लोगों ने कौन सा लेसन पढ़ा था? जी बताइए, शाबाश। हम लोगों ने पढ़ा था नमाज के बारे में। तो आप लोगों ने इन लेसन्स को, नमाज को, जिस तरह लास्ट वीक आपने पढ़ा या जिस तरह आज हुकूकुल इबाद के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आपको इनमें से मिलती हैं इस्लाम और हदीस यानी कि कुरान और हदीस के मुताबिक, तो आप इन इंफॉर्मेशंस को अपने बड़ों के साथ भी शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है, और अपनी अमली ज़िंदगी में, अपनी आम ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को अप्लाई किया करें। नमाज 5 टाइम की फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ में कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। और मेन जो है कि नमाज की अहमियत आपको मेरी इस बात से भी पता चल जाएगी और आप लोग ये बात जानते भी हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, ठीक है। नमाज की पाबंदी करें, अपने अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने अल्लाह ताला को भी राज़ी रखें, अपनी दुनिया को भी साथ लेके चलते रहें। चलते हैं अपने नए लेसन की तरफ। आज जो हम लोग सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके बाब चहारम अखलाक व आदाब में से लिया गया है। और आज जो हमारा टॉपिक नेम है वो है हुकूकुल इबाद, जो आपकी इस्लामिक बुक की टेक्स्ट बुक जो है, आपकी टेक्स्ट बुक, उसके पेज नंबर 70 से स्टार्ट होके 86 तक है, ठीक है। देखते हैं कि इस लेसन में क्या कुछ है हमारे लिए। इस सबक को पढ़ाने का बेटे मकसद ये है कि आपको हुकूक की इकसाम पता चले कि कितनी किस्म के हुकूक होते हैं। सेकंड, आपको अपना टॉपिक यानी कि हुकूकुल इबाद का अच्छी तरह से मतलब पता चल जाए। उसके बाद वालिदैन, औलाद, असातिज़ा और पड़ोसियों के हुकूक से मुतालिक भी आप कुरान और हदीस के मुताबिक इनके हुकूक के बारे में जान सकें, मालूमात हासिल कर सकें। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह इस लेसन में। लेसन को आपकी आसानी के लिए मैंने डिवाइड किया है 5 पॉइंट्स में, जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा, उसका मतलब यानी कि हुकूकुल इबाद का मफ़हूम। उसके बाद वालिदैन के हुकूक क्या क्या हैं, उसके बाद औलाद के हुकूक, उसके बाद असातिज़ा, और देन लास्ट में हम हमसायों के हुकूक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं जी सबसे पहले अपने टॉपिक के मतलब की तरफ, मफ़हूम की तरफ। हुकूकुल इबाद का मतलब बताने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, और आप लोगों को इस चीज़ का पता भी है कि इस्लाम की रूह से हकूक़ की 2 किस्में हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हकूक़, ठीक है, जिनको बजा लाना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करके उसी की इबादत की जाए और उसी से मदद मांगी जाए, उसी से दुआ की जाए। ये तो हो गए अल्लाह के हकूक़। अब चलते हैं हुकूकुल इबाद की तरफ। हुकूकुल इबाद से क्या मुराद, अगर आपसे पूछा जाए बेटे, हुकूकुल इबाद से मुराद वो हकूक़ हैं जिनको अदा करने का हुक्म हमारे रब्बे करीम ने दिया, और इन तमाम हकूक़ को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके, अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया कि इन हकूक़ को अदा किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम हकूक़ को अदा करते हुए हमें एक अमली नमूना दिया कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलते हुए इन हकूक़ को अदा करें या पूरा करें। और हुकूकुल इबाद की अहमियत के बारे में यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगी कि बेटे, अल्लाह ताला ने, ये बड़ी खूबसूरत हदीस है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह ताला चाहे तो अपने किसी हक में अगर इंसान से कोई कमी रह गई है तो वो माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर एक इंसान ने, बंदों के हकूक़ की बात की जाए, तो अगर एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान का हक मारा है, तो जब तक वो बंदा हक मारा है, हक तलफी की है, ठीक है, तो जब तक वो बंदा उसको माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद में करीबी जो ताल्लुक़दार हैं, करीबी जो रिश्तेदार हैं, वो कौन है? वालिदैन हैं, औलाद हैं, असातिज़ा हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वालिदैन के हकूक़। मुआशरे में बेटे सब इंसान को जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है
ٹھیک ہے، یا سب سے زیادہ جو سہارا ملتا ہے، سب سے زیادہ سرپرستی ملتی ہے، مدد ملتی ہے، وہ اپنے والدین سے ملتی ہے اولاد کو۔ والدین صرف اپنی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں، آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ والدین اپنے آرام کو، اپنے سکون کو اپنی اولاد کے آرام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بیٹے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے پاس آتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، نمبر 1 پہ یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد، تو آپ نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اب آپ کو اس حدیث سے بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنا یا حسن سلوک کرنا کس قدر اہم ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے والدین سے نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کریں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ان کی مغفرت کی دعا جو ہے اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو شخص سچے دل سے والدین کی خدمت کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ وہ بیٹے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جنت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے والدین کے یہ حقوق جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں وہ پورا کریں۔ اولاد کی حقوق، اسلام نے دیکھیں بیٹے بڑا بیلنس رکھا ہے ان چیزوں میں کہ والدین کے حقوق بتائے تو اولاد کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ماں باپ کو اس چیز کا پابند بنائے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی مناسب پرورش اور تربیت کرے، ان کی تمام ضروریات جو ہیں بیسکس وہ پوری کرے۔ یہاں پہ کچھ حقوق جو بتائے گئے ہیں، زندہ رہنے اور اچھی پرورش کا حق، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اسلام نے اس چیز کو شدت سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ مفلسی کسے کہتے ہیں؟ غربت کے خوف سے۔ ٹھیک ہے، کہ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو نہ مارو۔ ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے، یعنی کہ ان کو مارنا بہت سخت گناہ ہے۔ تعلیم و تربیت، ان کی اچھی تعلیم انہیں دلوائی جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، بچیوں کی پرورش اور تربیت، اس وجہ سے اسپیشلی گرلس کو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد یہاں پہ فرمایا کہ جس آدمی کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، تو ایسا آدمی میرے ہمراہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچیوں کی پرورش اور تربیت کتنی ضروری ہے ماں باپ کے لیے اور اس کا کتنا زیادہ بینیفٹ ہے۔ عدل و مساوات کا مطلب یہ ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں بیلنس رکھیں، دونوں کے ساتھ عدل رکھیں، ایک جیسا سلوک کریں، جیسی ضرورتیں، جیسی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اپنے لڑکوں کی، بیٹوں کی کرتے ہیں، بالکل ویسی بیٹیوں کی کرنی چاہیے۔ اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو بیجا روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہیں اچھے اور برے کی تمیز ضرور سمجھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کو بھی لے کے چلنا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ دینی آرام کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو آخرت کی تیاری بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کروائیں، ان کو نیکی کے کاموں کی طرف لے کے آئیں اور اپنے وطن کا سچا شہری بھی بنائیں۔ اب آتے ہیں اساتذہ کے حقوق۔ اساتذہ کی حیثیت، مقام، مرتبہ بیٹے بہت زیادہ، کس وجہ سے؟ استاد تو معمار قوم ہے، قوم کا معمار ہے۔ نئی نسل کو، آپ لوگوں کو
وہ نہ صرف تعلیم دیتے ہیں بلکہ آپ کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ آپ کے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور آپ کو استاد ہی آپ کو معاشرے کا ایک مفید شہری بناتا ہے، ایک اچھا انسان بناتا ہے، ایک اچھا مسلمان بناتا ہے. آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جس طرح والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، استاد جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، وہ اپنی ان اسٹوڈنٹس کی روحانی تربیت کرتے ہیں. روحانی والدین ہوتے ہیں وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. معلم کا درجہ واقعی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بیٹے ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں اسلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی چاہیے، ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور جو بھی انسٹرکشنز وہ دیں انہیں فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے جی. لاسٹ پہ ہے ہمسایوں کے حقوق. ہمسایہ ماں جایا، یہ آپ نے سنی ہوگی کہاوت. ہمسایہ فارسی کا لفظ ہے اور دو الفاظ سے بنا ہے، ہم اور سایہ، یعنی کہ جس کا مطلب ہے ایک ہی سایہ، ایک ہی جگہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں یعنی کہ خود بھی اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کے حق کا جو دائرہ ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک وسیع ہوتا ہے. ہمارے آس پاس کے کم از کم 40 جو گھر ہیں وہ جو ہیں وہ ہمارے ہمسایوں میں شامل ہوتے ہیں. ہمسایوں کی قسمیں بھی بتائیں. وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار جو پڑوسی تو ہیں لیکن اگر وہ مسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے نیبرز میں ہیں. ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. کیا کیا حقوق ہونے چاہیے؟ ہمسائے کو اسلام میں پہل کیا جائے. اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کے لیے جایا جائے. اگر کوئی اسے ٹینشن مصیبت ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے. اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اسے مبارک دی جائے. اسے کسی لحاظ سے بھی تنگ نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث ہی قرار نہ دے دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد، بڑی خوبصورت حدیث کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں. تو ہمیں ہمسایوں کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے اور انہیں کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اوکے جی. اب آپ لوگوں کا کام ہے آپ لیسن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کے آبجیکٹیو کو سالو کریں گے. اس کے بعد اسلامیت کی کاپی پہ آج کی ڈیٹ، ڈے، مارجن لائن، لیسن نیم، املاک الفاظ کی ہیڈنگ دے کے انڈر لائن کر کے بلو کلر کے ساتھ آپ لوگ اپنی خوبصورت سی رائٹنگ میں املاک الفاظ اور پیراگراف کو لکھیں گے اسلامیت کاپی پہ بڑی خوبصورت سی رائٹنگ میں. اس کے بعد کوشچن آنسرز پہ اگر آ جائیں تو آپ لوگوں نے یہ سیکنڈ ڈے کوشچن آنسرز کرنے ہیں. کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، کوشچن نمبر 4 اور کوشچن نمبر 5. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 5 کوشچن ہے میرا بیٹا. اسلامیت کاپی پہ سیکنڈ ڈے اپنی خوبصورت سی رائٹنگ میں کیجیے گا اور پھر املا اور یہ کوشچن آنسر کا کام آپ سارا اپلوڈ کیجیے گا GCR میں، تاکہ ٹیچر ٹائم پہ آپ کا کام جو ہے وہ چیک کر سکیں اور ریٹرن کر سکیں. یہاں پہ آپ کو کام کی ڈیٹیل دے دی گئی ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ کے اپنے کام کو ریڈی کر سکتے ہیں. اب بیٹے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو لیسن کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نئے ہفتے نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے احاطے میں رکھے. آمین. اللہ حافظ.